बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन यौम यकजहती कश्मीर। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी और बिलखुसूस पाकिस्तानी बसते हैं और ख़ास तौर पर सिख रहनुमा जो कि खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता हैं, आज तय है कि आज के दिन पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के तमाम सूबों में छोटे बड़े शहरों में हर कहें कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडकोार्टर से लेकर कश्मीर तक जो है इस वक्त यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मगर काबिज़ फ़ौज जो भारत के अंदर जिस तरह से कश्मीरियों के साथ जुल्म और मज़ालिम ढा रही है, वो भी आलमी सतह पर उनको पहुँचाने के लिए पूरी दुनिया में वो लोग जो कश्मीर की आज़ादी पे यकीन रखते हैं वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला KPA सुहेल आफरीदी समेत सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो है आज उन कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार करते हुए उनको यकीन दिलाया कि आपकी आज़ादी तक पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। अगर बात की जाए तो आज जो है आज़ाद कश्मीर में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी काबीना के तमाम अरकान जो हैं कश्मीर में मौजूद थे और कश्मीर में मौजूदगी का वजह यही थी कि उस पार जो कश्मीरी आज 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो काबिज़ है इस वक्त हिंदुस्तान की, उन कश्मीरियों को, उन बहनों को, उन माओं को, उन शहीदों को और उन शहीदों के वर्सा को ये यकीन दहानी दिलवाने के लिए कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं आपके साथ है। आज तय है कि स्पीकर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तो उन्होंने वाज़े तौर पर उनको पैगाम दिया कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ हैं। सिपाही सालार यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर और वज़ीर आज़म की क़यादत में उन्होंने आज ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक कश्मीरियों की आज़ादी ना हो जाए। इसको मज़ीद आज स्पेशल ट्रांसमिशन में कई लोग हमें ज्वाइन करेंगे, मेहमान जो कि उनसे बात करेंगे और उसके साथ मुर्तज़ा दुरानी साहब हैं हमारे साथ इस वक्त, उनसे भी बात करेंगे कि मुर्तज़ा दुरानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर कि जो है आज़ाद कश्मीर, यकीनन आप साबिक़ मुशीर हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, फरमाइएगा सर कि कश्मीर में इस वक्त यकीनी तौर पर चाहे आज़ाद कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो, कश्मीरियों के मसाइल जो हैं वो बड़े अहम हैं। उस तरफ अगर देखा जाए 8 लाख से ज़्यादा फ़ौजें और माजी में भी जिस तरह से वहाँ पे नस्ल कुशी करने की कोशिश की, कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की गई, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है और कश्मीरियों के हवाले से आज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं पर मगर पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप कि आज़ादी तक यकीनी तौर पर पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा? जी बहुत शुक्रिया। जो यौम यकजहती कश्मीर है ये तो हर साल पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मनाते हैं और जैसे आपने आज देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुसूसी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए, उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़िताब किया और फिर वहाँ पे उन्होंने एक डेवलपमेंट पैकेज जो है, तरक्याती पैकेज, उसका भी ऐलान किया। तो आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और भारतीय जो मज़ालिम हैं, जो कश्मीरी अवाम पर जो भारतीय अफवाज 10 लाख जो भारतीय अफवाज है, उन्होंने जो हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म और सितम का जो एक बाजार गर्म कर रखा है उसको बेनकाब किया जा रहा है पूरी दुनिया में आज, और कश्मीरी जो हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम भी उनके साथ आज इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, सॉलिडारिटी कर रहे हैं और इन भारतीय जो आपके सामने मज़ालिम जो हैं वो उनको बेनकाब भी किया जा रहा है और इंटरनेशनलाइज भी किया जा रहा है। तो आज के हवाले से जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, इंसानियतों की जंजीर बनाई जाती है और एक सॉलिडारिटी का जो है मुजाहरा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, सैयद आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने भी जो है वो आज भरपूर जो यकजहती का मुजाहरा किया कश्मीरी अवाम के साथ और ये मैसेज दिया
کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج، مسلح افواج پاکستان، وہ کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. کشمیری عوام اس جنگ میں جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا 8 مئی کو جو پاکستان کی عوام نے اور پاکستانی افواج نے بھارت کو شکست دی، تو اس کے بعد تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی 3 جنگیں جو بھارت کے ساتھ پاکستان کی ہیں وہ کشمیر کے معاملے پہ ہوئی. تو آج بھی جو ہے وہ پاکستانی عوام یہی پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیری بہن بھائی جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں اور تنہا نہیں ہیں، اور ہم بحیثیت کشمیری اپنے پاکستانی بھائیوں کا، مسلح افواج پاکستان کا، حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آج کے دن بھی جو ہے وہ ہمارے صاحب ساتھ ہی رہے گا. ساتھ. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی طرف بھی جاؤں گا. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. سر فرمائیے گا کہ آج یقینی طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. کراچی سے کشمیر تک اس وقت پاکستان یقینی طور پر ہر سال کی طرح تمام لوگ جو ہے سیاسی نقطہ نظر اپنی جگہ پر، مگر اس دن کے نسبت سے تمام پاکستانی یکجہتی کشمیر پہ یقین رکھتے ہیں اور آزادی جو ہے یہ کشمیریوں کی اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں. فرمائیے گا سر، جو اس وقت ہندوستان کی فوج قابض ہے، 8 لاکھ سے زیادہ فوج، اور وہاں پر ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ جس طرح سے حریت رہنماؤں کو نظر بند کیا گیا، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، ان پہ جو ہے ظلم ڈھائے گئے، نوجوانوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا. اتنا کہ یونائٹڈ نیشن سمیت پوری عالمی دنیا نے کہا کہ کیمیکل گن کا استعمال ہوا، کئی لوگ جو ہے اپنی آنکھیں کھو بیٹھے. تو فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ظلم کشمیریوں کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے عالمی سطح پر، یقینی طور پر ہم اور آپ کوشش تو کر رہے ہیں، مگر عالمی ادارے بھی اس طرح سے اس چیز کو سمجھ تو رہے ہیں، مگر خاموش کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ جو آج کا دن ہے سولیڈیرٹی کا، یکجہتی کا دن، اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال ہندوستان کی افواج کے حوالے سے اٹھایا. جی دنیا جو ہے وہ گارنٹور ہے، ضامن ہے کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرانے کی، یعنی دنیا نے ضمانت لی ہے. اور کشمیر کا جو ہندوستان میں جو ہندوستان کی افواج کا کشمیر میں جو اس وقت قیام ہے، وہ کئی معاہدات کی وائلیشن ہے. سب سے پہلی وائلیشن ہے اس معاہدے کی جس کے تحت یہ فوج کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 کو داخل ہوئی. یہ فوج کشمیر میں داخل ہوئی ہے ایک سبارڈینیٹ فوج کی حیثیت سے، تابع فوج کی حیثیت سے. اس نے ریاست جموں کشمیر کی تابع داری میں رہنا تھا، اور اقوام متحدہ نے اس کے عدد، بیہیویئر اور لوکیشن پر بھی پابندی لگائی ہے کہ ان کا عدد کیا ہوگا، ان کا بیہیویئر کیا ہوگا، ان کی لوکیشن کیا ہوگی. پھر جب یہ داخل ہوئے تھے تب ان کی 4 ذمہ داریاں تھیں، اور ان میں سے ایک ذمہ داری تھی انسانی جان کا تحفظ کرنا، اور آنر کا بھی اور پراپرٹی کا بھی تحفظ کرنا. لیکن یہ فوج ملوث رہی ہے ایک جنریشن کے قتل میں، یعنی کشمیریوں کی ایک نسل قتل ہوئی ہے. تو اقوام متحدہ کا جو قانون ہے یا چارٹر ہے یا جو ہمارا کیس ہے، اس اعتبار سے ہندوستان نے 1 لاکھ یا اس افواج کے حوالے سے جو 1 لاکھ اموات ہوئی ہیں کشمیر میں، وہ حق خود ارادیت کی موت ہے. یعنی ایک زندگی کا ضیاع وہاں، ایک تو وار کرائم ہے، وار کرائم کے ساتھ ساتھ یہ حق خود ارادیت کو نقصان اور زخم پہنچانے والی، کیونکہ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے. جتنی وہاں اموات ہوں اور جتنی شہادتیں ہوں، اس سے عددی برتری جو ہے یا عددی حساب جو ہے وہ ہندوستان میرے خیال میں بدنیتی کی بنیاد پر برابر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، کہ کسی طرح شمار کا جو ہے یہاں حیت جو ہے، عدد کی جو حیت ہے وہ کمزور کی جائے، اپنے فیور میں کی جائے. تو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان ایک فریق ہے، اور ریاست پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، دنیا بھر میں ایک بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے. یعنی فریق تو اپنی جگہ، لیکن معاونت پاکستان کی جو ہے
دنیا کے باقی ممالک تو ہیں لیکن پاکستان نے لیڈ لینی ہے، یہ پرنسپل پارٹی ہے۔ تو ہندوستان کا بیہیویئر مقبوضہ کشمیر میں یا ریاست کے کسی بھی حصے میں یہ اس کی اسکروٹنی ہوگی، یعنی ایک مائکروسکوپ کے اندر ہی آتا ہے۔ وہ ان کو فری فار آل نہیں ہے کشمیر میں ان کا داخلہ مشروط ہے۔ یہ ہم آج کے دن میں اپنے لوگوں سے اور سر ساتھ ہی رہے گا، مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کشمیری رہنما ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم وقت دینے کا۔ یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ماں بیٹی جو کشمیر کے اس طرف ہو یا پاکستان کے کسی بھی قصبے میں رہنے والی ہو، وہ ان کی دل اور ان کا جذبہ کشمیر کی اس طرف ماں بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ دھڑکتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی اور خاص طور پر آپ پر جو اس وقت اور جو قربانی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور خاص طور پہ کشمیریوں کی بھی بڑی قربانی ہے جو اس طرف اس وقت نظر بند ہیں، جن کے اوپر 8 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کے مظالم ہیں، جو کہ نوجوانوں کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں، کیمیکل گن کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ظلم کی داستان ہے جو عالمی سطح پہ سنی نہیں دی جا رہی۔ فرمائیے گا میڈم کہ آج کے دن کے حوالے سے یقیناً آپ اپنے بچوں کو اور بالخصوص اپنی بیٹی کو کیا سمجھا رہی ہوں گی کہ بس تھوڑا وقت ہے کہ اب آزادی ملنے والی ہے ان ظالموں سے؟ دیکھیں، ہماری فلاسفی تو یہی ہے کہ زندگی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے قربان کرنے کے لیے، ایک اتنی بڑی تحریک ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں یا نسلوں میں یہ کب آزادی ملے گی، مگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوں گے اور شہیدوں کا جو خون ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اور یہی چیز ہماری بیٹی کے اندر، ہماری نسلوں میں بھی ہم بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہمارا جو خون، ان کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ جو داستان ہے خاص طور پر ہندوستان ایک طرف جمہوریت کی دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف جو وہاں پہ ہمارے کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حریت رہنما اور اس کے ساتھ ساتھ کئی رہنما جو آج بھی نظر بند ہیں، اور یاسین صاحب کی بات کریں وہ بھی نظر بند ہیں، اور کئی لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کرے کہ وہ زندہ ہوں، مگر ان کے لواحقین کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ مودی سرکار کی اور جو ہے جو RSS اور بجرنگ دل کی جو اس وقت وہاں پر جو حکومت ہے، جو ایک بربریت ہے کشمیریوں کے لیے، اس پر عالمی ادارے خاموش کیوں ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے ہندوستان وہاں پہ رائٹ آف ایکسس بھی نہیں دے رہا کشمیر کے اندر۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا کی جو دھوکہ میں آ رہا ہے، مگر آج کی دنیا جو پچھلی صدی کی دنیا تھی اس سے بہت بہتر، جو World War I اور World War II ہوئے تھے اور کونسل آف یورپ، لیگ آف نیشنز بنے تھے۔ آپ کو یونائٹڈ نیشنز تو اٹر فیلئر ہو گیا، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ جنگیں چل رہی ہیں، ڈینجرس ترین ویپنز ہیں، اور سب سے پرانے یونائٹڈ نیشنز کے مسئلے کشمیر اور پیلسٹائن ہیں، آج تک ان کے وہ مسئلے حل نہیں ہیں۔ اور کیا چاہ رہے ہیں؟ آزادی چاہ رہے ہیں، اپنی زمین کے اوپر آزادی کے ساتھ، اپنی خود مختاری کے ساتھ جو ہے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہے، جو ہر انسان کا دنیا میں بنیادی رائٹ ہے جو اس دنیا میں آتا ہے۔ اگر رائٹ ٹو آنر، ڈگنیٹی اینڈ فریڈم، وہ عزت مانگتے ہیں، وہ اپنی شناخت واپس لینا چاہتے ہیں جو ان سے چھینی گئی ہے۔ تو یہ اگر یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر کام نہیں کرے گی تو میرے خیال میں یہ ایک نیا کوئی ورلڈ آرڈر ایمرج ہوگا، کیونکہ ہم آلریڈی یونی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ میں جا رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز ایک ڈھانچہ ہی رہ گیا ہے، اس کی کوئی باقاعدہ کوئی اس کی طرف سے کوئی فورسفلی امپلیمنٹیشن تو ہو ہی نہیں رہی کہیں کی دنیا میں۔ اور جو دہشت گردی کریں، کھلا ان کا گنڈوں کا راج ہے، اور ایک جنگل کا لا چلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے وہ قتل کر رہا ہے، نسل کشیاں کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا کا نیا ٹرینڈ یہی ہے کہ نسل کشی بھی کر لو، دنیا کا سب سے بڑا کرائم اور دنیا میں پنشمنٹ کرے گی، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور اگر یہاں پہ کچھ چھیڑا چھاڑی زیادہ ہوئی تو نہ صرف کشمیر مسجد یا خطے کے لوگ بلکہ پوری آپ سے زیادہ جو دنیا ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گی، کیونکہ یہ نیوکلیئر ہے، اور نیوکلیئر ہی اس میں اگر جانا ہے تو نیوکلیئر کا ہی چانس سب سے ہائے ہے، کیونکہ یہ 7 گنا بڑا دشمن ہے ہندوستان پاکستان کا۔ میڈم اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ماضی میں بھی اور اب تک جس طرح سے خواتین کے ساتھ بحرمتی کشمیر کے اندر افواج ہندوستان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور 8 لاکھ سے زیادہ فوج، جو کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور تھوڑی دیر پہلے ہمارے دیگر مہمان بھی کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق فوج کا اتنا وہاں ہونا بھی اپنی جگہ پہ سوالیہ نشان ہے، اور دنیا عالمی قوتیں خاموش ہیں، وہ
وہ نظر چیز نہیں آتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے بھی بات کی جائے کہ وہاں کیمیکل گن کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ کئی بچوں کی، بچیوں کی، خواتین کی جو ہے آخر آنکھیں وہ اپنی کھو بیٹھے. اور یہ جو ہندوستان کی طرف سے کہ کسی کشمیری نوجوان جو زیادہ تر جو ہے احتجاج میں سر فہرست سامنے نظر آتے ہیں، ان کو جو ہے یا تو مار دو یا تو جو ہے ان کو غائب کر دو یا ان کی جو ہے آنکھیں ان سے چھین لیں. تو سمجھا جائے کہ عالمی ادارے جو ہے اس چیز پہ بھی خاموش ہیں کہ کیمیکل گن کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیے سارے جو ویپن ہے، فاسفورس، کیمیکل ویپنز، پیلیٹس، ریپ ایز اے ویپن آف وار، میوٹیلیٹ کرنا باڈیز کو، یہ تو انہوں نے سارے ریکارڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے تو پار کر دیے. اب تو جو اگلی بات یہ ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. ہمارے جوانوں کو شہادت کے بعد ان کی جو جسم کی بوٹیاں کاٹی جاتی ہیں، ان کو بھونا جاتا ہے، لفافوں میں ان کے گھروں میں پھینکا جاتا ہے. یہ ہے جو اس دور تو سینچری کے انسانیت جو بالکل ہی دفن ہو گئی. اور آج کے دن میں دنیا سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ بہت فریجائل سیز فائر ہے. اور آئی ایم تھینکفل ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، مارشل صاحب، اور جن نے اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اس مارکا حد کے بعد اپنا رول دے دیا. مگر یہ سارا کا سارا کاسمیٹک ہی رہ جائے گا جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے انگوں کے مطابق فائنلی سیٹل نہیں ہوگا. ورنہ یہ پراپتی، یہ دہشت گردی اور آئے دن جنگ کی طرف آگے بگڑنے اور جانے کہ پوری دنیا جو ہے اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. میڈم جذبے کی بات کریں تو آج پاکستانیوں کا اور پاکستان کے آزاد کشمیر میں آپ کا سب کا جذبہ کیا ہے؟ یقینی طور پر قابل دید ہے جو آج مناظر نظر آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے چند گھنٹوں کے بعد پوری دنیا میں یہ نظر آئیں گے. یہ سلسلہ امریکہ سے، سڈنی سے لے کر جاپان سے لے کے عرب ملکوں تک جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں، لنڈن تک، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی بستے ہیں، وہ تو آج اس چیز کو اجاگر کریں گے. ہر انڈین ایمبیسی کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال احتجاج ہوتا ہے، ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں. مگر جذبے کی آج جو مثال نہیں ملتی کہ اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جو آنے والی نسل ہے، آج آنے والے ہمارے جو بچے ہیں، ان تک یہ منتقل جو ہو رہا ہے کہ جی آپ کشمیر کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، کے پی ہے، بلوچستان ہے، چاہے وہ گلگت ہے. کشمیر تو یقیناً نہیں اس وقت جدوجہد کر رہا ہے، مگر پورا پاکستان یکجہتی کے دن جو ہے اپنے آنے والی نسل کو بھی یہ مثال دے رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیے میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کشمیری اور پاکستانی قوم کی، ڈائسپورا کی، آزاد کشمیر پاکستانیوں، جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جو آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں کشمیر کی حق خود ارادیت، کشمیر کی تحریک کے لیے. اپنے جو جذبات ہیں، آپ جس طرح سڑکوں پہ پروٹیسٹ کریں، ہر جگہ میڈیا ہے، لائرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سول سوسائٹی اور ٹریڈرز نے دکانیں بند کی ہیں، ہر کوئی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. 25 کو عوام اور جو ہمارا ڈائسپورا انڈین ہائی کمیشن کی بات، تو یہ جہاد مسلسل ہے، اس میں کنٹینیو کرنا ہے جب تک کشمیریوں کو ان کی آزادی نہیں مل جائے. تو میرا یہی سب کو ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی سب کو ہم اپنی زندگی میں کشمیر کا آزاد زبردست آپ نے بات کی کہ آنے والی نسل کے لیے اور بالخصوص جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. مگر آپ یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر آپ کی فیملی کی بات کروں، آپ کی بیٹی بھی آپ کے ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ساتھ ہی ہوتی ہے، سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ میرے والد کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ قصور تھا کہ انہوں نے ایک آزادی مانگی تھی؟ کیا یہ قصور تھا کہ انہوں نے کشمیر کے حقوق کی بات کی تھی؟ میڈم میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ مشال ملک صاحبہ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا غالباً رابطہ، ڈاکٹر نذیر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، غالباً رابطہ منتقل ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال تھا. یقیناً وہ ہر بچے جن کے کشمیر کے اندر نظر بند ہیں، یا تو غائب ہیں، یا تو وہ ماں جس کا بچہ غائب ہے، یا تو وہ بہن جس کا آج بھی بھائی نہیں مل رہا، یا تو وہ بیوی جس کا جو ہے شوہر جو ہے ابھی تک انڈین آرمی کے ہاتھوں یا تو مارا گیا ہے یا تو غائب ہے. بس وہاں کے بچوں کی اور وہاں کے نوجوانوں کی، وہاں کی ماں کی، وہاں کی بیٹی کی جو مثال ہے وہ کہیں نہیں ملتی کہ جس طرح سے وہ پتھر سے خالی ہاتھ، ایک تو فلسطین میں جس طرح سے جو ہے ہمارے فلسطینی لڑ رہے ہیں، اس طرح سے کشمیریوں کی بھی ایک طویل جدوجہد ہے جو خالی ہاتھ جو ہے اس ظالم فوج سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
دیکھیں کہ مظالم کی جو کہانی ہے یا داستان ہے وہ کشمیر میں تمام ہوتی ہے. دنیا میں اتنا ظلم فلسطین کے بعد کہیں نہیں ہوا جتنا کشمیر میں مظالم ہوئے, اور چاہے وہ یوز آف فورس ہوا, جس طرح آپ کہتے تھے کیمیکل ویپنز استعمال کیے, جی جو جنگی کرائم ہے, جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح وہاں ریپ کو بھی ایک ہتھیار کے طور استعمال کیا گیا. 7 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی بزرگ خاتون تک کنن پشپورہ میں ان کا ریپ ہوا. اسی طرح لوگ غائب ہیں, ڈس اپیئرڈ ہوئے ہیں انوالنٹرلی, اور کسٹوڈیل ڈیتھس ہوئی ہیں. تو ہندوستان نے ظلم کی ایک انتہا کر دیا, اور افواج ہندوستان جو ہیں انہوں نے بالکل جنگی جرائم کمٹ کیے ہیں, اور وقت آئے گا کہ ان کو اس کا حساب تو دینا ہوگا. بین الاقوامی قانون کے تحت, ریسٹیٹیوشن کے تحت, ریپریشن کے تحت اور کمپنسیشن کے تحت ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. صورتحال ایسی نہیں رہے گی. دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت تو برطانیہ کی تھی, اور وہ بھی عوام کے جذبے کے سامنے انہوں نے بھی ہتھیار چھوڑے اور ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے. تو ہندوستان بھی یا اس کی فوجی قوت کشمیر میں عوام کی جو رضا ہے, ان کی رائے جو ہے, اس کے خلاف وہ وہاں حکمرانی نہیں کر سکتے, کیونکہ کنسنٹ ہے جو عام آدمی کی, وہ بنیاد ہوتی ہے حکومت کی. تو بالکل. اس وقت جنگ اسی بات کی ہے کہ کشمیر کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد ماحول میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں اپنا ووٹ دیں, اور ووٹ کے ذریعے اپنا مستقبل جو ہے وہ طے کریں. سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن تک اگر بات کہیں تو یونائٹڈ نیشن میں بھی جو ہے آواز اس کے اندر بھی باہر بھی کشمیری پاکستانی ہر سال کی طرح اور آج بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بات کرتے رہتے ہیں, اور عالمی سطح پر جو دنیا کے آئے ہوئے ممالک کے سربراہان ہیں ان کے سامنے بات رکھتے ہیں. اور جس دن مجھے یاد ہے کہ ہم بھی کور کرتے رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں کہ نریندر مودی یا انڈین جس دن اسپیچ ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن میں, اس دن بھی جو ہے ایک خاصی تعداد جو ہے کشمیری اور پاکستانی جو ہے وہاں پر احتجاج کرتے ہیں. پر اسے ہٹ کر سر عالمی سطح پر آپ لوگ یہ دنیا کو یقین دلا چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جس طرح سے جو صورتحال ہے. دیکھیے اقوام متحدہ نے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل خود جی مارچ 1959 کو کشمیر گیا جی, اور ایسیس کرنے کی کہ یہاں پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن کیا, اقتصادی اور سیاسی صورتحال. اس کے بعد پھر 2018 اور 19 میں 2 بڑی رپورٹس آئی ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے. وہ اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نمائندہ ہوتا ہے 193 ممالک کا, یعنی 193 ممالک نے انڈائٹ کیا ہے ہندوستان کو ان 2 رپورٹس میں, 2018-2019 کی رپورٹس میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ دنیا میں اتنی افواج کسی جگہ نہیں ہے جتنی کشمیر میں, جبکہ وہاں ہندوستان کا فوجی 21,000 ہونا چاہیے تھا, وہ بھی بغیر اسلحے کے. دنیا کو بالکل علم ہے دنیا, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی اقوام متحدہ یہ ایک فورم ہے, اگر یہ بھی نہ ہو تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل. تو پھر تو یہ تو اس فورم کو آپ منع کر دیں آج کی دنیا میں تو فوراً اکٹھے ہونے کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. عبدالحمید نون صاحب میں ہیں, کشمیری رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عبدالحمید صاحب, آپ نے وقت دیا. فرمائیے گا سر, آج یوم یکجہتی کشمیر کراچی سے کشمیر تک اور پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے قصبے میں آج یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو کشمیر کے اس طرف جو آج کی جو بلیک ڈے ہے, جو وہاں پر ہر چیز بند کر دی گئی ہے, ایون کہ مختلف جگہوں پر اطلاعات تو یہ بھی تھی میرے پاس کہ وہاں پر جو ہے بجلی تک جو ہے میسر نہیں ہے, ان کو بھی شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, انٹرنیٹ بند ہے, ٹیلی فون ویسے ہی بند ہے, تو جو رابطہ ہے وہ بھی نہ ہو سکے. وہاں پہ جو جس طرح سے لوگ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان کا جو ہے جھنڈا لے کر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں آزادی تو چاہیے مگر ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, چاہے جتنے بھی
آپ کوشش کریں ہندوستانی فوج؟ جی شکریہ. اس سے پہلے پاکستانی عوام کا بھی شکریہ، پاکستان کی حکومت کا بھی، آپ سب کا، کہ آج ہمارے ساتھ آپ یکجہتی کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ باہر کو بھی باور کرایا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی پشتیبان ہیں اور اسی طرح سے یکجہتی کرتے رہیں گے جب تک جموں کشمیر کے عوام کو اپنا حق قدرت مل جاتا ہے. وہیں مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، جہاں گیلانی صاحب نے بھی بات کی ہے، چونکہ بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں، کشمیر ایکسپرٹ ہیں، اور ان کی جو کشمیر پہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. تو وہیں ہندوستان جہاں کشمیر کے اندر بندوق کی نوک پہ آوازوں کو دبا رہا ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد جب ہماری ڈیموکریسی پہ اس نے حملہ کیا، اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اور بندوق کی نوک پہ جہاں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، یرغمال بنایا گیا ہے، وہاں اظہار آزادی رائے نہیں ہے، کوئی سچ نہیں بول سکتا، کوئی حق بات نہیں کر سکتا، چاہے وہ صحافی ہو، انسانی حقوق کا کارکن ہو یا عام شہری ہو. اور جہاں سوشل میڈیا پہ بھی قدغنے ہیں، جہاں پر باقی جو سہولیات ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں نارمل سی ہے، کشمیر کے لوگ جو ہے نا وہ نئے کشمیر کو دیکھ رہے ہیں. یہ سارا ٹپوسلا ہے، جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں. وہاں 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہیں جن کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی کو بھی ماریں، قتل کریں، تشدد کریں، ریپ کریں، گھروں کو مسمار کریں، کسی جگہ وہ جواب دینی ہے. تو وہیں بین الاقوامی برادری کا یہ فیلئر ہے، جہاں پچھلے 78 سال سے یہ حل طلب مسئلہ، جہاں پر لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور 2 قومی نظریے کے تحت ہماری قربانیاں جو لازوال ہے. تو وہیں آج کا پیغام بھی جو ہے کشمیری عوام کو حوصلہ ملتا ہے، جلا بخشی جاتی ہے. جو لیڈرشپ جیلوں میں سالہ سال سے پابند سلاسل ہے، سید علی شاہ گیلانی کا یہ نعرہ آج بھی مقبول ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو یہ وہ لڑائی ہے جو نظریاتی لڑائی ہے، اور ہندوستان اس ظلم و جبر سے نہ ہمارے جذبے کو ختم کر سکتا ہے، نہ ہمیں پاکستان کی محبت سے پاکستان کی جو محبت ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. پاکستان ہماری امیدوں کا محور و مرکز ہے، اور جہاں کشمیریوں کے ساتھ جو ایمان کا رشتہ ہے، تاریخی رشتہ ہے، اور قربانیوں سے لبریز قربانیوں پہ مبنی جو یہ رشتہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اس سے سر آگے نکل کے بات کرتے ہیں کہ جہاں پر کشمیری اس وقت منتظر ہیں عالمی برادری کی طرف. آپ نے کہا کہ عالمی برادری جو ہے عالمی سطح پر وہ ایک محض جھوٹا ایک دلاسا ہے جس کے آسرے نہیں رہنا چاہیے، جس کے دلاسے نہیں رہنا چاہیے. مگر افواج پاکستان اور مارکا حق کے بعد اگر دیکھا جائے تو کم سے کم اس کشمیر کی آزادی اور بالخصوص کشمیر جو اس طرف رہتے ہیں ان میں جان آئی ہے کہ اب ایک سپاہی سالار اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں کم سے کم افواج پاکستان جو ہے ہر سرحدوں پہ اس وقت متحرک ہے. اور جب 9 مئی کو جس طرح سے مئی میں ہم نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد جو صورتحال ایک وقت جو چینج ہوئی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وقت کشمیریوں کے جذبات اور کشمیریوں کی جو ہے جو سوچ ہے اور کشمیریوں کی جو کم سے کم توقعات ہیں کہ پاکستانی فوج اتنی طاقت سے اگر جواب دے سکتی ہے تو اب کم سے کم ان کو یہ تو ہے کہ ایک قیادت جو ہے عسکری قیادت وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے. بدقسمت سے ہمیشہ دنیا نے مفادات کو دیکھا، اخلاقیات کو بھول گئی ہیں، اور یہ قضیہ پچھلے 78 سال سے حل طلب ہے، جہاں 4 جنگیں ہوئی. جی کل کی ڈیٹ میں جب 10 مئی کو بنیان مرسوس مور کا حق ہوا، اس میں ہندوستان کو جو شکست ہوئی اور پاکستان نے دنیا میں لوہا منوایا، جہاں ہندوستان پروپگنڈا کرتا تھا گودی میڈیا کہ وہ تو بیگرز ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کل کی ڈیٹ میں وہ ایکسپوز ہوا اور مسئلہ کشمیر بھی ہائی لائٹ ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان ہو، حکومت پاکستان ہو، میڈیا ہو، آپ ہماری پشتیبان ہیں، آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہندوستان بھی باتوں سے نہیں مانتا ہے، وہ لاتوں کا بوت ہے. اور جہاں ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی اور کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی، ہندوستان کبھی بھی اس میں مخلص نہیں تھا. ہندوستان نے کبھی بھی سینسٹی نہیں دکھائی. وہ اس کو طول دینے کے لیے مختلف بہانے حربے آزماتا رہا، کٹ پتلیوں کو لاتا رہا، دنیا کو غلط تصویر پیش کرتا رہا. وہیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو حوصلہ ملا ہے مارکا حق کے بعد. کشمیریوں کا جذبہ جو ہے نا وہ
बुलंद होता है जब पाकिस्तान में इस तरह की खुशी हो, पाकिस्तान मजबूत हो, तो हमारी वो आज़ादी की ज़मानत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जंग के अलावा अब कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। हिंदुस्तान जो प्रॉक्सीज के जरिए अब कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को, तहरीक आज़ादी को बदनाम कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि श्रीनगर में हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़नी चाहिए, तब जाके दिल्ली को दर्द उठेगा और वो जो है ना हमें फिर नजात बिल्कुल सर। साथ ये डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक तो तय है कि दिल्ली ने जो बहसियत सहाफ़ी जो मैंने देखा है कि इतनी कोशिश की कि कश्मीरियों को ख़रीदने की, कश्मीरियों को झुकाने की, उसने हर अपनी क़ुव्वत और अपना सोर्स, अपनी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह जो है कश्मीरी झुक जाएं, कश्मीरी टूट जाएं। इवन के वहाँ पर जो है इंटरनेशनल मीडिया, मैं कल भी बात कर रहा था एक इंडियन चैनल पे, कम से कम इजाज़त दी जाए कि BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़, जितने भी आलमी इदारे हैं जो नशरियाती, उनको इजाज़त दी जाए कि कम से कम वो कश्मीरियों से जाके पूछें तो सही कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, किसके साथ रहना चाह रहे हैं। बस इतना ही करा दें, हमें कुछ और ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आज़ाद कश्मीरियों से जो है वहाँ पे आज़ादी से सिर्फ बात करने की इजाज़त दी जाए, जो कि नहीं है, दिल्ली सरकार नहीं देती कि जो है बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वहाँ पे जाके कश्मीरियों से उनकी राय मालूम कर सके। देखिए जी, आज की दुनिया में किसी जुर्म पर पर्दा डालना बहुत मुश्किल है। दुनिया ये जानती है कि कश्मीर, अगर आप मोतबर और बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, आपको इल्म है कि 93 में जब वियना में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उसमें नुसरत भुट्टो साहबा पाकिस्तान डेलीगेशन को लीड कर रही थी और हिंदुस्तान के डेलीगेशन को वाजपेयी साहब लीड कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स पर। तो उस वक्त हिंदुस्तान ने तमाम दुनिया के सहाफ़ी कश्मीर से निकाल दिए थे और डिस्कनेक्ट हो गई थी कश्मीर। बहुत अरसे तक वो रहा कर्फ्यू। और ये हिंदुस्तान ने ये आजमाइशें और इन स्टेप्स को तो उन्होंने पहले भी आजमाया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने भी, उनके नुमाइंदों को भी उन्होंने आने नहीं दिया कश्मीर के मामले में। वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, नहीं आने दिया। तो लेकिन दुनिया में जो आज की दुनिया है, हवा के दोष पर आप बात कर रहे हैं, ये सारी दुनिया सुन रही है। और आपके हवाले से जो रिलायबल इंफॉर्मेशन का जो हल्का है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो वसी तर वसी हो रही है। जिस तरह लोन साहब ने भी अभी कहा कि श्रीनगर अब दुनिया का एक फोकल पॉइंट है, हमारा भी है, आपका भी है। तो अगर हिंदुस्तान पर्दादारी करेगा तो हमें वो सलाहियत है, अगर नहीं है तो पैदा करनी है कि हम हिंदुस्तान को कश्मीर छुपाने ना दें। मतलब वी नीड टू एक्सपोज इंडिया, हिंदुस्तान को बेनकाब करना। हम, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को नहीं कहना चाहिए, हमें हिंदुस्तान की इंतजामिया के जुल्म को, हिंदुस्तान में अच्छे सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमारी बड़ी मावनत की है अर्ली 90s में, अच्छे जूरिस्ट हैं जो कश्मीर की स्ट्रगल के हमदर्द हैं। तो हमें फ्रेज भी बदलनी चाहिए कि हमें हिंदुस्तान से शिकायत नहीं, हमें हिंदुस्तान की RSS और BJP की लीडरशिप जिसने कश्मीर में जुल्म की एक इंतहा कर दी है, हम उनके खिलाफ है। हम उस कश्मीरी पंडित के खिलाफ नहीं है जो खुद हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मुश्किलात का उसको सामना है। तो हिंदुस्तान अब न सिर्फ श्रीनगर से घबराता है बल्कि उस कश्मीर के उस शाल बेचने वाले से भी घबराता है जो 19-20 साल का उत्तरांचल महाराष्ट्र में कहीं बेचता है, तो उसको नाम पूछकर उस पर जुल्म ढाते हैं। हिंदुस्तान अब काफी बदल गया है। हिंदुस्तान का आईन जिस शख्स ने बनाया था, अम्बेडकर, वो भी आखिर में उसने कहा कि मैं बहसियत एक हिंदू नहीं मरना चाहता। वो बुद्ध मजहब उसने इख्तियार किया और दुनिया की सबसे बड़ी कन्वर्जन हुई थी। मेरे ख्याल में 5 लाख उसके कबीले के जो लोग थे वो बुद्ध मत उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी मैं। डॉक्टर साहब, इससे हटकर जो आप कश्मीरियों की तो हम बात कर ही रहे हैं आज, मगर उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, बहसियत सहाफ़ी जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे ना तो अक़लियतें जितनी भी हैं वो महफूज नहीं हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके साथ जो पेश आने वाले वाक़यात हैं जो आलमी सतह पर भी कोर्ट होते हैं और ख़बरों की जीनत बनते हैं, उसके साथ साथ कश्मीरी जो एक बड़ी एक तहरीक है जो खालिस्तान तहरीक,
ان کے سکھ رہنماؤں کو نہ صحیح را اور ہندوستان میں مگر کینیڈا میں جا کے اور بیرون ملک میں بھی ان کو مار کے آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا نے جو ہے اس کا بھرپور احتجاج بھی کیا اور ہندوستان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے را کے ایجنٹ کینیڈا تک آ کے جو ہے ہمارے جو ہے سکھ رہنماؤں کو مار دیتے ہیں. تو کہا جائے کہ اس وقت عالمی سطح پر جو ہے ہندوستان کی ایجنسی را اور ہندوستان کی حما ہے وہ تو عیاں ہو چکی ہے کہ نہ تو وہاں پہ دلت محفوظ ہیں، نہ تو وہ سکھ رہنما محفوظ ہیں، نہ تو مسلمان محفوظ ہیں. ایون کہ کرسمس پہ آپ نے دیکھا کہ ان کرسچنوں کے ساتھ چرچز کے ساتھ کیا کیا گیا. دیکھیں جی، پاکستان تمام بڑے مذہب کا ملک ہے. یہاں عیسائی بھی ہے، کہیں کہیں یہودی بھی لوگ ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور اٹس ہوم فار آل جتنے بھی بڑے مذہب ہیں ان کا گھر ہے یہ. اور ہندوستان ناکام ریاست ہے اس سلسلے میں کہ اب وہ تو علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں ان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ ہم نے اپنے اندر بدلے کی آگ پیدا کرنی ہے. جی تو اب شاید وہ مغلوں کو دوبارہ ان کے ساتھ قبروں میں ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، کرسچن ہوتا ہے، جبکہ کرسچنز نے ہندوستان کو تعلیم کا بہترین نظام دیا، عدلیہ کا بہترین نظام دیا. مسلمانوں نے ان کو تعمیر کیا ہندوستان کو، جی اور ثقافت سکھائی اور بھائی چارہ سکھایا. تو ہندوستان اقوام عالم میں آہستہ آہستہ کافی تنہا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ خود ہندوستان کے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور یہ حکومت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. اور جو اپنے شہریوں پر مظالم، یعنی اگر آپ دیکھیں جو جنگ آزادی تھی برطانیہ کے راج کے خلاف، اس میں سب سے زیادہ قربانی وہاں کے مسلمان نے دی، وہاں کے سکھ نے دی ہے. اور یہ جو آج کل حکومت ہے، یہ لوگ تو اس وقت برطانوی راج کے حامی تھے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں یا ہم پر کی ہونے والے جرم کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے. دنیا میں انسانیت زندہ رہتی ہے، اگرچہ کسی خاص موقع پر وہ نظر نہیں آتی ہے، کہیں کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اٹ کنٹینیوز ٹو لیو فار دی نیکسٹ جنریشن. تو ہندوستان کی بندوق کشمیر کا جو عام سکھ ہے، عام مسلمان ہے، اچھا کرسچن ہے، اس کی جو سٹرگل ہے رائے شماری کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، یا کشمیری پنڈت ہے، یعنی حق خود ارادیت تو ایک یکساں حق ہے سب کا، اور حق زیست، زندہ رہنے کا حق، ڈگنیٹی کا حق، سیکیورٹی کا حق، بڑے چھوٹے کے ادب کا، ماں کے احترام کا حق تو دنیا میں یونیورسل ہے. ہندوستان ان تمام حقوق کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا. بالکل آپ نے وجہ کہا کہ ہندوستان جنگ نہیں لڑ سکتا. عبد الحمید صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر فرمائیے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان جو ہے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جنگ نہیں لڑ سکتا، مگر کشمیر کے اندر اتنی تعداد میں فوج اور اس کا وہاں پر ہونا، سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی ہم بارہا یہ بتا چکے ہیں، آپ سمیت تمام وہ لوگ جو کہ کشمیر کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 لاکھ کا فوج کا وہاں ہونا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آبادی اتنی، کشمیر اتنا، اور اتنی تعداد میں فوج کا وہاں ہونا اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے پہ کوئی کم سے کم 50 سے زیادہ فوجیوں کی تعیناتی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. عبد الحمید صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ اچھا نذیر صاحب، یہ سوال آپ کے ہی سامنے کہ سر اتنی فوج کا ہونا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کشمیریوں میں کی آبادی کو دیکھا جائے اور 8 لاکھ فوج کا وہاں ہونا، یہ تو واضح طور پر ہے کہ دنیا میں میسیج ہے کہ یہ نسل کشی کرنے آئے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو یہاں پر اس زمین پر جو ہے دفن کیا جائے، اور ہندوستان کے دیگر جو ہے صوبوں سے اور اسٹیٹ سے لوگوں کو لا کے یہاں بسایا جائے اور ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے. دیکھیں جو آپ کا آج کا پروگرام ہے یہ تبلیغ ہے دنیا تک پہنچنے کے لیے، ہمارے لیے بھی ایجوکیشن ہے. آپ قابل تحسین ہے آپ کا یہ اقدام. یہ آپ نے جو
افواج کا عدد اور کشمیریوں کے عدد کا تقابل کیا ہے، یہ جناب۔ بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے بالکل کہ ہم نے کشمیر میں کشمیری کو بچانا ہے۔ بالکل اور یہ اس پروگرام کے ذریعے میرے خیال میں آج کا بڑا سوال یہ ہوگا کہ اتنی بھاری فوج جس کا وہاں ہونا غیر قانونی ہے، ان لافل بالکل۔ ہے معاہدات کے تحت، اور اقوام متحدہ کی جو ٹیمپلیٹ ہے اس کے تحت یہ ان وائلیشن ہے وہاں، اور ہمیں اسی بات کو آگے لے جانا ہے کہ ہمارا عدد جو ہے، ہم فوج نہیں ہیں، ہم سول آبادی ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بالکل۔ بچے ہیں، تو وہ ہندوستان کی ریگولر فوج کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس ظلم سے ہم نجات دلوائے۔ بلکہ پاکستان نے ایک سٹیج پر، مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، اور کینیڈا نے یہ پروپوز کیا تھا کہ کشمیر میں کریڈیبل ڈیفنس ہونا چاہیے، وہ اور نان انڈین فوجی دے سکتی ہے، انٹرنیشنل فوجی دے سکتی ہے۔ یہ بات بھی اقوام متحدہ میں زیر بحث آئی کہ کشمیری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہندوستان کی فوج پر ریلائی نہ کیا جائے، بلکہ باہر سے افواج بھیجی جائے، یعنی اقوام متحدہ کا کوئی انتظام ہو وہاں۔ تو آبزرورز تو وہاں ہیں، لیکن ان کے پاس جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کے تحت تحفظ نہیں آتا ہے، وہ صرف جنگ بندی کی خلاف ورزی رپورٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کی اس سے میں بھی اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں، ہم اس پروگرام کا بھی حوالہ دیں گے اقوام متحدہ میں دوسرے پلیٹ فارمز پر کہ جی کشمیری کو بچانے کے لیے کوئی ترکیب اقوام متحدہ نکالے، اور دنیا کے عوام جو ہیں کشمیری عوام کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان کو بچانا ضروری ہے۔ جب وہ زندہ رہیں گے تبھی حق خود ارادیت پہ حصہ لیں گے۔ سر، آزادی اظہار کی بات کریں، وہاں تو کوئی چیز کا ایسی چیز کا نام ہے ہی نہیں، بلکہ آج کل میں کوشش کر رہا تھا، کیونکہ دلی میں ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں، عموماً ہم انڈین چینل پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا پہلا جو زبان سے الفاظ نکلتا ہے وہ کشمیر نکلتا ہے، اور کشمیر کے بعد کوئی چیز نکلتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ ہندوستانی میڈیا پر تو ہمارا سوال سب سے پہلے کشمیر کی آزادی کا ہوتا ہے، اس سے بعد ہم اپنے پروگرام میں وہاں پر جو ہے آغاز جو بھی کریں، جو بھی ایشوز ہو، مگر سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے نا کشمیر کا ہی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں۔ مگر کچھ سال پہلے آپ کا، میرا، سب کا کشمیری صحافیوں سے رابطہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ بات چیت ہوا کرتی تھی، مگر آج کل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سرحد کے اس پار جو اس وقت ظالم فوج ہمارے کشمیر پہ قابض ہے، کم سے کم وہاں پہ ہمارے اپنے صحافی بھائیوں سے بات ہو سکے، کسی رہنما سے بات ہو سکے کہ صورتحال معلوم کر سکیں، اور گائے بگائے ہم صرف اس دن کے نسبت سے نہیں، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، مگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو بھی پاکستان بات کرتا ہے یا پھر پاکستان سے ان کا کوئی تانا بانا ملتا ہے تو ان کو اٹھا کے غائب کیا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے یوم یکجہتی کشمیر پر میں اپنی کمیونٹی، جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے جموں کشمیر کی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے ان مظالم کو، ان ظلم کو عالمی دنیا تک پہنچانے کی، مگر انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے وہاں کے جرنلسٹوں نے، جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، مارا گیا، ایون کہ ان کی فیملیوں کے ساتھ، ان کے فیملی ممبر کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، وہ ایک بڑی داستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم کشمیریوں کو یاد کریں، مگر وہاں پہ شعبہ صحافت سے وابستہ جو کشمیری صحافی مجاہدین ہیں ان کو بھی خراج تعظیم پیش کرنا چاہیے، جو کہ اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے کرتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، دنیا میں دو مکاتب فکر ہیں جن کے لیے سرحد نہیں ہوتی ہے، ایک ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے جرنلسٹ صحافی ہیں۔ آپ کا بہت بڑا قبیلہ ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں اگر آپ کی ان سے آپ کا تکلم یا آپ کا ان انٹریکشن یا انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کی آواز تو ان تک پہنچتی ہے۔ یہ آپ نے بڑا نیک کام کیا کہ کشمیر کے جرنلسٹ کو آج یاد کیا۔ وہ خصوصی طور دباؤ اور پابندیوں کا شکار ہیں، اگرچہ ہندوستان سے باہر ہیں کشمیر کے صحافی، ترکی میں ہیں، افتخار گیلانی صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لیکن ہندوستان میں ہندوستان کی صحافت کو بھی بہت تقویت دی ہے کشمیر کے صحافی نے، یعنی ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات میں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے اچھے صحافی ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے،
جو بڑے ہمدرد رہے ہیں کشمیر کے ایشو پر، کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا اظہار ہمیشہ کیا ہے. تو ہمیں واقعی آپ نے یہ یاد کرایا ہم سب کو. یہ ہمارا فرض ہے کہ آج کے دن ہم جو صحافت کی دنیا کے لوگ، اس مکتب فکر کے لوگ ہیں اور ان کی آواز پر قید ہے، پابندی ہے، ان کی زبان جو ہے زبان بندی ہوئی ہے، ہمیں ان کا تذکرہ کرنا آج کے دن بڑا ضروری ہے. یہ واقعی آپ کا پروگرام ادھورا رہتا اگر آپ ان کا تذکرہ نہ کرتے. یقینی سر. اور آپ نے جہاں پہ ذکر کیا کہ ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ جو ہے میڈیا میں تھے، اب تو نہیں ہیں بیچارے، اسی لیے کیونکہ وہاں پہ جو گودی میڈیا ہے جس کو کہتے ہیں ہندوستان کی خود اپوزیشن، راہل گاندھی سے لے کر اور تمام اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ کہتے ہیں، ایون کہ آپ عام ہندوستانی بھی گودی میڈیا کو گودی میڈیا اسی لیے کہتا ہے کہ وہ صرف وہ گودی میڈیا وہی چیز دکھاتا ہے کہ جو امت شاہ کو اور جو ہے نریندر مودی کو اور اس کی جو کابینہ ہے اور اس کے جو انویسٹر ہیں وہ چاہیں گے وہی چلے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا. وہ ہر چیز جو ہے بی جے پی کی اور RSS کی جو ہے جے کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پر جو اچھے جرنلسٹ تھے ان بیچاروں کو جو ہے گودی میڈیا سے نکالا گیا. جب پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کسی چینل کا کیا نام لیں کہ بہت اچھے چینل تھے جو کہ بہت اچھی خبریں دیتے تھے، مگر آج اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو صرف وہاں پر یا تو ہندوستان ہے، یا تو پھر نریندر مودی ہے، پھر یا تو جے شنکر ہے یا اجیت دوگل ہے، یا تو پھر ان کے پاس صرف پاکستانی فوج اور پاکستانی ایجنسی ISI، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے سر. یہ اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ جو وہ نشر کر سکیں. سب کچھ ہم پہ ہی چل رہا ہے. میں نے کہا کئی دفعہ کہ اگر نل میں پانی نہ آئے تو بھی پاکستان انوالو ہے. اگر دلی میں پیاز مہنگی ہو جائے، ٹماٹر مہنگا ہو جائے، اس میں بھی آپ ہمیں نکال لیتے ہیں. تو پھر چھوڑ دیں یہ اپنا دیش ملک چھوڑ دیں، پھر یہ بھی ہمیں دے دیں. جو ہے آصف منیر صاحب اس کو بھی سنبھال لیں گے. ڈاکٹر صاحب اچھا چلیں کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ دوبارہ جو ہے ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے کہ آج یوم یکجہتی کشمیر اگر کہا جائے کہ جس طرح سے آج پورا دن صبح سے لے کر مختلف بچے، چھوٹے بزرگ بڑے، آج پورے پاکستان میں جو ہے جس طرح سے آج یکجہتی کا جو ہے اظہار کیا گیا پاکستان میں اور رات گئے، یعنی کہ مختلف ممالک میں، اور خاص طور پر آج اگر دیکھا جائے تو بیرون ملک مقیم کشمیری اور بالخصوص پاکستانی اور جموں اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو کئی مہمان ہوں گے، ان کے سامنے آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کئی سوال اٹھائیں گے، جواب لینے کی کوشش کریں گے.